बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सानिया डी चौक के हकायक को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत तो है ही, लेकिन इसके अंदर मीडिया और कुछ टाउट सहाफ़ियों और सियासी जमातों का इस्तेमाल होना उससे भी बड़ा काबिल मुजम्मत है। जिस तरह शेलिंग और फायरिंग के वाकयात हुए, आंखों से देखने के बाद, वीडियोज देखने के बाद उस हकायक को झुटलाना और गोल बराबर करने की कोशिश करना कि इधर से भी हुआ उधर से भी हुआ, फिर पीटीआई के अंदर की जो लड़ाइयां हैं उस तरफ पूरी बहस को मोड़ देना और अब तहरीक इंसाफ कम बैक करने के लिए क्या कुछ इकदाम करने जा रही है। और एक नई वीडियो ने तो सारे हकायक डी चौक के खोल के रख दिए हैं, वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक बहुत ही आम जो खबर है वो ब्रेक की गई, और ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है जो अमरीकी सहाफ़ी के हवाले से एक दावा किया गया है कि इमरान खान की जान को अब शदीद खतरात हैं। यानी इमरान खान जो है उनके अगर वो न रहे तो कितना रद्द अमल आएगा अवामी सतह पे, इन चीज़ों को असेस करने का दावा किया गया है जो इंतहाई ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। ये भी आपके सामने रखना है। और पीटीआई के जो अंदरूनी इजलास हुआ है उस इजलास के हवाले से एक दावा किया गया है कि उसमें बुशरा बीबी ने बेगैरत और कुछ अल्फाज इस तरह के कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये कौन लोग हैं जिनकी तरफ से इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और क्या इसी तरह इस्तेमाल किए गए हैं, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन हो, 14 लोगों का कत्लेआम किया गया। आले शरीफ की हुकूमत थी लेकिन उनको बचा लिया गया, और उस वक्त भी इसी तरह स्नाइपर्स का जिक्र होता था। और हालांकि बहुत अच्छे तरीके से तहरीक इंसाफ जो मिनहाजुल कुरान है वो आज भी जो है वो इस हवाले से मुकदमात फेस कर रही है, उनके वकला अदालतों में है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो JIT दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बनी थी उसको स्टे दिया हुआ है, और वो एक पूरी तरह दूसरी तरफ ट्रायल चला के क्लीन चिट दी गई है। तो पूरा जो सिस्टम है वो हमेशा ऐसे ही ऑपरेट करता रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से बहुत से लोग इस तरह के जुल्म पर बात करते थे, लेकिन उस वक्त पंजाब के लोग ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। अब नून लीग पीपल्स पार्टी या इस कुमाश के जो लोग हुकूमतों के अंदर बैठे होते हैं, जो नीच हरकतें फरमा रहे होते हैं, उनको लगता है कि भाई ये कुचल दिया है, अब ये तहरीक इंसाफ उठ नहीं सकेगी, अब ये। और फिर जिस तरह अता तारड़ ने घटिया हरकत करके लाइव कवरेज की कि भाग गए, वो भाई इस तरह फायरिंग तुम्हारे सामने अगर हो और तुम्हारी तरफ मुंह करके की जाए तो तुम खड़े रहोगे। यानी यानी इसको यानी बेहिसी, बेहमियती और बेशर्मी के इंतहाई लेवल पर पहुंचना। भाई सियासी नजरिए से इख्तलाफ होता है, उनको इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन कौन सी क्यामत आ गई अगर एक कानून तोड़ के लोग वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है, यानी ये इसको जवाब बनाया जाए कि गोलियां इसलिए चलाई गई हैं। गोलियां चलाना या आंसू गैस के शेल फायर करना, वहां से लोगों को इस तरह से हटाना जो है वो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। कि कोई कानून, भाई उधर कौन सा कोई आपके बाप की जागीर थी जो आगे वहां पर बैठ गए थे, पाकिस्तानियों की जगह थी, और ये राइट होता है हर मुल्क के अंदर। तो लेकिन बहस को जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिशें की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से भी। मुख्तलिफ बयानात है और मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ और बाकी दोस्त भी, कि बुशरा बीबी को सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसे लगता है, अब देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट के कारिंदे हैं फैसल वाडा साहब, नाम निहाद कारिंदे। अब वो कह रहे हैं मैं इमरान खान की जान बचाना चाहता हूं, अब ये नहीं हो सकता, मुझे बड़ा दर्द है। लेकिन ये बुशरा बीबी जब से आई है, वो भाई बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी है, उस पे हमला इमरान खान पर ही हमला है। ये जो लोग बात कर रहे हैं, अब उनके जुमले या कोई एक सियासी खातून नहीं है तो वो अगर अंदाजा नहीं भी है, कोई एक दो जुमले आगे पीछे हो गए तो इसका मतलब ये करना कि भाई उसकी बीवी जो है ना, वो अब आपके कहने पे आप अपनी बीवी जो है उसको भी ना रखे। यानी कमाल करते हैं आप तो जो है वो मतलब है हैरान कुन बात है। तो मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। भाई नहीं, आपने जो बलंडर मारा है ना, आपको अभी तो लग रहा है ताकत के नशे के अंदर जो चूर लोग होते हैं उनको वक्ती तौर पे ऐसे ही फील होता है कि हमने फतुहात कर रही हैं। आप हार गए, आपने फतुहात नहीं की, आप हार गए, आप अवाम की नजरों में गिर गए। आप चौकों चौराहों के अंदर, देहातों के अंदर जिस चौक चौराहे में बैठेंगे भाई वहां भी आपके तذکرے हो रहे हैं। और किसी जमाने के अंदर जो है
وہ کہا جاتا تھا کہ فلاں ادارے کو بھی یہ آل شریف جو ہے وہ پنجاب پولیس بنا دے گا. تو اب یہ مختلف اداروں کو یہاں جو تھوڑی بہت کسی کی ساکھ تھی تو وہ پنجاب پولیس کو ایک نفرت کی علامت کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں. اوورال جو ان کے حرکتیں ہیں، یعنی رشوت سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتے اور اس طرح سیاسی کام ان سے لیے جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ مختلف اداروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پنجاب پولیس بن گئے ہیں. عوام کے لیے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہوتا ہے جب رائے عامہ اس طرح بن جائے اور آپ سمجھیں کہ ہم نے وہ بدل لیا ہے اور ہم جو ہے وہ اس طرح طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ایک بات جو بڑی عام کی ہے، ویڈیو پر ہم آتے ہیں، لیکن یہ بڑی عام جو ہے وہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں ایک پاکستان سے اور ایک امریکن صحافی، انہوں نے ان سے کہا ہے کہ ایک اجلاس ہوا ہے. یہ بڑی، اگر ایسی بات ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بتایا اور بالآخر ان کو قتل کر دیا گیا، یعنی ایک پھانسی پہ چڑھایا گیا اور آج سب ایک پیج پہ ہیں. آپ دیکھیے عدلیہ جو ہے وہ کس طرح وہ پہلے ساری چیزوں کو مینج کیا گیا ہے، پورا سسٹم اس وقت جو ہے وہ ہاتھ میں کر لیا گیا ہے. یہ تو چابی والے کھلونے ہیں جو اس وقت بظاہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے یہ تو بڑے چونکا دینے والی بات ہے. انہوں نے کہا کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے شاید سن لیا ہو چونکہ بہت یہ ویڈیو چلی ہے، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود میں وہ سنانا چاہتا ہوں. امریکی صحافی کا فون آیا اور پھر مجھے ایک پاکستان سے بھی فون آیا. دونوں نے ایک جیسی باتیں کی. امریکی صحافی نے جو مجھے خبر دی، اس نے کہا کہ ایک محکمہ ہے آپ کا، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ محکمے کا، انہوں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسی سے ریلیٹڈ، اس کے اندر ڈی جیز کی ایک ڈی جی کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں بریگیڈیئر رینک کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے اس میں یہ پوچھا ڈی جی صاحب نے کہ اگر عمران خان صاحب نہ رہیں تو میڈیا کیسے رپورٹ کرے گا، کیا ماحول ہوگا. سامنے بیٹھے لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد ایک شخص نے پوچھا کہ یہ ایک وہاں پر حاضرین میں سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نہ رہیں تو پھر آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا ماحول ہوگا، میڈیا کیا رپورٹ کرے گا. پھر بھی جب کوئی نہیں بولا تو وہ خود سے بولے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بہت بڑا آدمی بتایا جائے گا، اسے قوم کا ہیرو بتایا جائے گا کہ اس نے کیسے قربانی دے دی، اور پھر 1 مہینے کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے. اب یہ مجھے پاکستان سے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت نے تقریباً اس سے ملتی جلتی بات بتائی. یہ امریکی صحافی نے بھی ایک نے مجھے، اصل میں ان کے پاس ایسے ہی خبر آئی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں کوئی اپنے ذرائع سے اسے کنفرم کر سکتا ہوں، اور یہ خبر اب ہو سکتا ہے امریکی کسی جریدے میں چھپے کیونکہ ان کے پاس یہ خبر ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو میرے سے رابطہ ہوا، جتنی بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. جو حالات ہیں اس میں ہم ساری عمر تو یہ سمجھتے تھے. اور اب یہ بات جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اب ظاہر ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکی صحافی اور ایک پاکستانی نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، یعنی یہ اپروچ، یہ مینٹیلٹی جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہے. اور اس معاملے کے اندر حالات جیسے نارملائز کر لیے جائیں گے اور یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ نارملائز نہیں ہوں گے. یہ آپ کو جو ہے وہ خام خیالی ہے، لیکن جب لوگ نکلتے ہیں تو اسیسمنٹ ظاہر ہے اب اس موقع پر بھی کی گئی ہے. اتنا گولیاں چلا کے یا جس طرح کے واقعات تڑتڑاہٹ کے اندر بھی انہوں نے دیکھا ہے کوئی رد عمل نہیں آیا. عوام اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں نکلی. ہم نے دیکھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے تھے کہ چلیں یہ اس جماعت کا معاملہ ہے. اسی طرح جب کوئی بھی جماعت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس جماعت کا معاملہ ہے جی. ویسے لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خوف کا بت ہے وہ اس طریقے سے توڑنے کے اندر کامیاب نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا ہے یا کوئی ایسا پلان یا سوچ ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے. یعنی وہ کم از کم کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کوئی ویسے عالمی ایجنڈے کے تحت کوئی کر رہا ہو تو یہ بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جیسے کہا گیا کہ یہ گاڑیاں بھی وہ توڑ کے چلے گئے ہیں، یہ پراپیگنڈا بھی کیا گیا. لیکن اب وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس ویڈیو کے اندر یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اور رپورٹ کیا جا رہا ہے
کہ گاڑیوں کو پاکستان کے سرکاری اہلکار وہ توڑ رہے تھے، اور وہ جس طرح فائرنگ اور پھر لوگ آگے بڑھے، اب وہ ویڈیوز جو ہے اس نے پورا کچا چٹھا مزید بھی کھولا ہے۔ جو حکومتی ٹاؤٹ مختلف طرح کی بات کر رہے تھے کہ وہ خود توڑے ہیں، وہ خود ایسے ہو گئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو اب اس حوالے سے یہ گلو بٹوں والا جو کام ہے وہ خود سرکاری اہلکاروں نے کیا ہے۔ یہ ویڈیو تو رپورٹنگ آپ سن لیں۔ یہ سب توڑ رہے ہیں، بندوں کو مار رہے ہیں اور گاڑیاں توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں گاڑیاں انہوں نے توڑ دی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ گاڑیاں توڑنے کا رواج یہ 25 مئی 2022 کو شروع ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، حماد اظہر اور باقی جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے، نقاب پوش لوگ گاڑیوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، اور اس کا میسج یہ ہوتا تھا کہ بھئی گاڑی بھی آئندہ لے کے نہیں نکلنی، ورنہ آپ کو جو ہے گاڑیاں بھی توڑ دی جائیں گی۔ تو یہ ایک چیز تو بڑی عام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کو مار دیں، کچل دیں، جیسا بھی کریں، آواز کوئی بڑی بلند نہیں ہوتی، ایک دو دن تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگ نہیں اٹھتے۔ تو یہ اجتماعی طور پر جو ہمارے بلوچستان یعنی سندھ اور پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ ایک بڑی بے حسی ہے، اور اس بے حسی کا بنیادی طور پر جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، چونکہ یہی لوگ جو ہے وہ جس طرح کیا گیا ہے۔ دیکھیے اگر 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا تو پوزیشن اور ہوتی ہے، پھر جب اس طرح گولیاں چلائی جائیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ اور باقی جو ادارے ہیں سرکاری یہ کسی طرف بھی جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ضرور پہنچی تھی، لیکن نہتے لوگ اسی طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ عمران خان اس سے خاموش ہو جائے گا، یا عوام کے اندر جو ہے اب مومنٹم توڑ دیا ہم نے یہ سانحہ کر کے، تو میرا خیال ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں نا مہینے کے اندر حالات نارمل ہو جائیں گے، تو یہ ایک آدھ مہینے کے اندر ہی آپ دیکھیں گے عمران خان کی کچھ سٹیٹمنٹس آنی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ لوگ چارج ہوں گے۔ یہ ایک مشن ہے، پاکستان کی آزادی کا مشن، وہ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے قربانیاں آئیں گی، راستے کے اندر مزید بھی آئیں گی، اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی، ملٹی پلائی ہوتی جائے گی۔ اور جو اس وقت اصل صورتحال ہے، جو مختلف ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو ساکھ ہے وہ مزید عوام میں گرتی جائے گی، اور یہ اصل نقصان ہے پاکستان کا۔ یہاں معیشت کیا ٹھیک ہونی ہے، سیاسی سٹیبلٹی کیا ہونی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹاؤٹ لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے اس ملک کے اوپر مسلط رکھا جائے، جبکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہمارے جن کو ہم ووٹ دیں وہ حکومت کرے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس چیز کی جنگ ہے جو شروع ہے، اور یہ اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ یہ اندازے مجھے تو لگ رہا ہے یہ غلط ثابت ہوں گے، اور عوام پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بیدار ہو رہی ہے، اور پہلے سے زیادہ جو ایک خوف کے جو بت ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے جاتے ہیں۔ گولی جب بھی کسی پہ چلتی ہے تو لازمی بات ہے بندہ لڑکھڑاتا ہے، بڑے سے بڑا جو بہادر ہے وہ بھی لڑکھڑانا ہوتا ہے۔ اب یہ ویسے بھی جان اس طرح کے ماحول میں نہتے لوگوں نے بچانی ہوتی ہے۔ اگر یا تو کسی کے پاس متبادل بندوبست ہو، اور وہ ہونا نہیں چاہیے، پرامن جد و جہد کو پرامن ہی رہنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے بہت سارے جو ٹولے ہیں حکومتی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے ایسا اگریشن لایا جائے کہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ پرامن رہیں وہ خود اس طرف جائیں، اور جواب ملے کہ دیکھا ادھر بھی تھا۔ آپ دیکھیں نا اصلہ ثابت بھی نہیں ہوا، انٹرنیشنل میڈیا نے سارا کچا چٹا کھولا ہے، پاکستان کا میڈیا تو ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، اور ٹاؤٹ صحافی جس طرح انہوں نے ٹرولنگ کی، لاشوں کی، میتوں کی فوت جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ تو بڑے افسوسناک ہے۔ تو بہرحال بشرا بی بی جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے اجلاس کے اندر یہ بات کی ہے کہ یہ جو نہیں آئے یہ بغیرت ہے، بے شرم ہے۔ اس پر جو ہے وہ وضاحت آ گئی ہے آلریڈی ڈاکٹر شہباز گل کی، کہ اس پیرائے کے اندر انہوں نے بات نہیں کی، اور سلمان اکرم راجہ کو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور اب ویسے ہی چونکہ کارکن تنقید کر رہے ہیں، جو لیڈرشپ نہیں پہنچ سکی، تو یہ لوگ انہوں نے بتایا بھئی ہم استعفے دے دیتے ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ لے آئیں۔ تو یہ ایک اندرونی جو کشمکش ہے، جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو جماعتوں کے اندر چلتا ہے، تو وہ ایک روٹین میٹر ہے، اور یہ میرا خیال ہے 1-2 ہفتے کے اندر یہ کم بیک کریں گے، اپنے معاملات سیدھے کر لیں گے، اور اس کے بعد نئی حکمت عملی کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔